हुसैन, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। ये रिवायत मैंने ये रिवायत नहीं है, ये इसलिए ये वाक़या मैंने इसलिए सुनाया आपको कि मैं आपकी खिदमत में बयान कर सकूं कि यूं तो करबला में सब प्यासे थे। ये फिक्रा मेरा मर्दों से नहीं, अपनी माँ बहनों से है, उन ख़वातीन से कि जिनकी आगोश में पल कर बच्चे जवान हुए हैं, जिनकी आगोश में छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनसे है। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, मुझे इतना बताइए कि आपका बच्चा कितनी देर तक भूखा रह सकता है? आपका बच्चा कितनी देर तक प्यासा रह सकता है? माएँ जो बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं और ख्याल रखती हैं, अगर 1-2 घंटे के लिए मार्केट में जाएं या किसी मजलिस में जाएं या कहीं जाएं तो अपने साथ अगर दूध ना भी लेकर जाएं तो फिल्टर में पानी जरूर है कि बच्चा जब प्यास लगती है तो बच्चा बेकरार हो जाता है। दूसरा सवाल ये है कि मुझे ये और बताएं, माएँ ज्यादा बेहतर जानती हैं कि एक 6 महीने के बच्चे के लिए, कमसीन बच्चे के लिए प्यास बुझाने के लिए कितना पानी दरकार होता है, कितना पानी दरकार होता है। बहुत बड़े आलिम दीन ने कहा, वो फरमाते हैं कि एक छोटे से बच्चे की प्यास बुझाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, मटकी से भर पानी की जरूरत नहीं, एक जग पानी की जरूरत नहीं, एक कूजे पानी की जरूरत नहीं है, बल्कि एक छोटे से बच्चे की प्यास बुझाने के लिए इतना पानी काफी है कि माँ अपनी 2 उंगलियां पानी में डालकर वो पानी जो उंगली पे आ जाए उसे बच्चे के दहन में डाल देती है और बच्चे की प्यास बुझ जाती है। अज़ादारों, हमसे लोग कहते हैं कि तुम क्यों रोते हो, तुम इतना क्रिया क्यों करते हो, ये बताओ कि हम न रोए तो क्या करें? अरे जिसका दादा साथी है उसका अली असगर एक खतरा है आपके लिए। हुसैन, अदादारों, जनाब अली असगर, चंद जुमले मुझे मसाइब की अर्ज करना है और 2-3 जुमले मुझे हसास नफ्सियाती जुमले आपके खिदमत में पेश करना है और उसके बाद एक रिवायत और गहवारा बरामद हो जाएगा। जब तक ये जुमले ना पढ़ लूं उस वक्त तक गहवारा नहीं आएगा। अज़ादारों, करबला में सब प्यासे थे, करबला में सब प्यासे थे, लेकिन अली असगर के लिए लिखा, रावियों ने लिखा कि अली असगर जिसकी उम्र 6 महीने की थी, वो अली असगर जब इमाम हुसैन मैदान में लेकर आए हैं उस वक्त वो बच्चा 96 घंटे का प्यासा था। कितने घंटे का? 96 घंटे का वो बच्चा अली असगर प्यासा था। इमाम हुसैन इस्तगासा इमाम हुसैन ने बुलंद किया, मैदान में आए, अब कोई नासिर व मददगार बाकी न रहा तो मजलूम करबला मैदान में आए, आने के बाद इस्तगासा बुलंद किया, हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन मुगीस युगीसुना, है कोई कि जो मेरी नुसरत करे, है कोई जो मेरी मदद के लिए आए। अभी हुसैन ने इस्तगासा बुलंद किया था कि खेमों से बीवियों के रोने की आवाज आई। हुसैन वापस आए, आने के बाद कहा अभी तो हुसैन जिंदा है, मेरी जिंदगी में रोने का सबब क्या है? अज़ादारों, जनाब ज़ैनब कहती है मेरे माजाए हुसैन, जब से आपने इस्तगासा बुलंद किया है अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। अज़ादारों, ये वो अली असगर है कि 7 मुहर्रम से लेकर 7 मुहर्रम से अली असगर प्यासा है। 7 मुहर्रम से असगर को गश पे गश आ रहे हैं। कभी कभी ये वाक़ा होता है, शब आशूर का मंजर तो ये था कि इमाम हुसैन असहाब के साथ बैठे हुए थे कि अचानक खेमे से रोने की आवाज आई। इमाम हुसैन ने कहा रबाब, रोने का सबब क्या है? क्या मेरा अली असगर मर गया? कहा ऐ मेरे वालियो वारिस, ऐ मेरे वालियो वारिस, असगर हरकत नहीं करता। इमाम हुसैन करीब आए, देखा रबाब कहवारे के पास बैठी हुई रो रही है। कहा रबाब, रोने का सबब क्या है? कहा मौला, मेरा असगर हरकत नहीं करता। इमाम हुसैन ने कहा रबाब, असगर मरा नहीं है, असगर मरा नहीं है, शिद्दते प्यास की वजह से गश पे गश आ रहे हैं। अदादारों, हुसैन ने खड़े होकर आवाज दी, मेरे लाल अली असगर
بابا آیا ہے۔ عزاداروں جیسے حسین نے یہ کہا اصغر نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، لیکن 7 محرم سے علی اصغر لب نہیں کھولتے۔ ایک جملہ اور میرے استاد کا ہے، میں آپ کی خدمت عرض کر دوں۔ میرے استاد سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ استاد محترم یہ بتائیے کہ محرم میں مچھلی کیوں نہیں کھاتے؟ استاد محترم بتائیے کہ محرم میں مچھلی کیوں نہیں کھاتے جبکہ مچھلی حلال ہے؟ حلال محمدی حرام نہیں ہو سکتا، حرام محمدی حلال نہیں ہو سکتا، تو بتائیے محرم میں مچھلی کیوں نہیں کھاتے جب وہ حلال ہے؟ تو استاد محترم نے کہا یہ میرے لال یہ جا کر اپنی والدہ سے معلوم کرو۔ کہا میں نے معلوم کیا تھا، لیکن دادی کہتی ہے کہ میرے لال محرم میں مچھلی ہمارے یہاں نہیں کھائی جاتی، دادی کہتی ہے مچھلی نہیں کھائی جاتی، آپ کوئی مسئلہ بتائیے۔ کہ میرے لال میں کوئی مسئلہ نہیں بتا سکتا، جو تیری دادی نے بتایا وہی مسئلہ ہے، مچھلی نہیں کھاتے۔ کہ نہیں مجھے آپ سے معلوم کرنا ہے کیوں نہیں کھاتے۔ استاد محترم رونے لگے اور رونے کے بعد انہوں نے کہا اے میرے لال مچھلی اس لیے نہیں کھاتے کہ حسین نے کربلا میں اصغر کی مثال مچھلی سے دی، اس لیے کہ علی اصغر پیاس کی شدت سے ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا۔ بڑی پیاس کا کلمہ تھا، علی اصغر تھا۔ حسین نے کہا لاؤ رباب علی اصغر کو میرے حوالے کر دو، مصائب چھوڑ کر مجھے ایک روایت پڑھنا ہے۔ امام حسین علی اصغر کو لے کر چلے، علی اصغر کہ جو 14ویں کی چاند کی طرح جس کا چہرہ چمکتا تھا۔ شاعر کہتا ہے حسین لے کر چلے تو کہتے ہیں یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ عزاداروں علی اصغر کو آغوش میں لیا، امام حسین میدان کی طرف بڑھے۔ حسین میدان میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اے ظالموں اگر تمہاری نگاہ میں میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی۔ اگر مجھ سے بیعت کا مطالبہ ہے تو 6 مہینے کے بچے سے تو بیعت نہیں لی جاتی۔ یہ میرا بچہ کئی دن کا پیاسا ہے، پیاس کی شدت سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اگر ہو سکے تو اسے ایک قطرہ آب لا کر دے دو۔ لیکن عزادار و تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے جیسے ہی یہ کہا تو عمر سعد نے آواز دی اے علی کے لال، اے حسین ہم اصغر کو پانی دے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اصغر خود پانی مانگے۔ بہت گریا کرے گا عزاداروں، تو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں۔ دیکھیے جب بچہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے، نفسیاتی جملہ ہے، آپ چاہے جیسے روئیں گریا کریں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس وقت انہی ویڈیو کے درمیان کہیں نہ کہیں اصغر کی ماں بھی بیٹھی ہوگی، اصغر کی ماں بھی بیٹھی ہوگی۔ ایک عالم دین گزرے ہیں ہم سے، ہم نے انہیں نہیں سنا لیکن آپ بزرگوں نے سنا ہوگا، مولانا قلب حسین صاحب قبلہ، مولانا قلب عابد صاحب کے والد، وہ جب علی اصغر کے مصائب پڑھا کرتے تھے تو مصائب شروع کرنے سے پہلے فطرہ کہتے تھے کہ اے بیویو اب میں اصغر کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں، اگر ہو سکے تو اپنی آغوش سے بچوں کو اتار دو، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اصغر کی ماں امام حسین اصغر کو میدان میں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ عمر سعد کہتا ہے حسین ہم اصغر کو پانی پلا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اصغر خود ہم سے پانی مانگے۔ 6 مہینے کا علی اصغر ہے۔ عزاداروں جن کی آغوش میں بچے ہوتے ہیں مائیں، وہ اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ ان کو انتظار کرتی ہیں کہ وہ وقت آئے کہ جب میرا بچہ زبان کھولے اور پہلی مرتبہ کوئی لفظ ادا کرے، اور جو لفظ پہلی مرتبہ بچہ ادا کرتا ہے ماں سب کچھ بھول جاتی ہے، وہ لفظ نہیں بھولتی۔ جب بچہ پہلی مرتبہ بولتا ہے ماں وہ لفظ نہیں بھولتی۔ عزاداروں
عمر سعد نے کہا ہم اصغر کو پانی پلا دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اصغر خود پانی مانگے۔ حسین نے علی اصغر کی طرف دیکھا، اے میرے لال حجت خدا کے بیٹے ہو، اے میرے لال پانی طلب کرو، انہیں بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ علی اصغر نے 3 مرتبہ کہا العطشان العطشان۔ اصغر نے ادھر یہ فقرہ کہا، رباب گول کر در خیمہ پہ آئی، آواز دی اصغر ذرا بلند آواز سے بولو، ارے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ لشکر یزید منہ پھیر کر رونے لگا۔ آپ جانتے ہیں امام حسین کے لیے کتنی بڑی مشکل کا وقت تھا۔ مدینے میں سید سجاد سے کسی نے پوچھا، مولا یہ بتائیے کربلا میں سب سے بھاری لاشا کس کا تھا؟ سید سجاد نے ماتم کیا اور ماتم کرنے کے بعد کہا کہ کربلا میں سب سے وزنی لاشا نہ میرے چچا عباس کا تھا، نہ کربلا میں سب سے وزنی لاشا میرے بھائی علی اکبر کا تھا، نہ سب سے وزنی لاشا میرے بھائی قاسم کا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا پھر کس کا لاشا سب سے وزنی تھا؟ امام نے فرمایا کربلا میں سب سے وزنی لاشا میرے بھائی علی اصغر کا تھا۔ جناب امام حسین کی مشکل پڑھ رہا ہوں، مشکل کا وقت ہے، امام حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہے، علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں پہ ہے۔ جملہ بڑا قیمتی ہے، اگر آپ نے محسوس کر لیا تو میں یہی مسائل ختم کر دوں گا۔ جناب علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں پہ ہے۔ دیکھیے امام حسین نے عباس کے لاشے پہ بھی حسین آئے، علی اکبر کے لاشے پہ بھی حسین آئے، قاسم کے لاشے پہ بھی حسین آئے، لیکن امام حسین کے لیے مشکل یہ ہے کہ امام حسین نے عباس کے شانے کرتے ہوئے نہیں دیکھے، امام حسین نے اکبر کو نیزہ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، امام حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے، لیکن عزادارو اللہ نے صبر حسین نے علی اصغر کو اتنے قریب سے تیر سے شعبہ اتنے قریب سے حسین نے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ نے صبر امام حسین۔ عزادارو امام حسین آخری وقت میں جب کسی کا ہمارے گھر میں انتقال ہوتا ہے، عزیز و اقارب اس کے سرہانے ہوتے، میں روایت پڑھوں گا اس جملے کے بعد، اس کے بعد گہوارہ آئے گا۔ عزادارو جناب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے، آخری وقت سرہانے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اب جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے اور ہچکیاں لیتا ہوتا ہے مرنے والا، تو عزیز و اقارب پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی چمچ میں لے کر ہچکیاں لینے والے جانے والے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ عزادارو امام حسین کی آغوش میں علی اصغر ہے، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ چکا ہے۔ علی اصغر ہر شہید کے جب زخم آیا ہے تو اس نے خون اگلا ہے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ ہر بچہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے تو جب وہ پلٹی کرتا ہے تو دودھ اگلتا ہے، لیکن علی اصغر باپ کی آغوش میں خون اگل رہا ہے۔ تیر سے شعبہ علی اصغر کے گلے پہ لگا ہوا ہے۔ تیر سے شعبہ کی وضاحت کر دوں، 3 بھال کا تیر ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ 3 بھال کا تیر تھا جو عمر سعد کے کہنے پر ہرملا نے چلایا ہے۔ 3 بھال کا تیر علی اصغر کے لگا۔ آپ سنتے ہیں کہ گلے پر تیر لگا، لیکن تیر کا ایک رخ ہوتا ہے، تیر کا ایک منہ ہوتا ہے، لیکن جو علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا اس تیر کے 3 منہ تھے، 3 بھال کا تیر تھا۔
گلے پر تو ایک لگا ہے، گلے پر تو ایک پھل لگا ہے، سناؤ آپ کو کہ دو بھال کہاں لگے ہیں؟ ایک تو علی اصغر کے گلے میں لگا، باقی دو کہاں لگے؟ علماء نے بیان کیا کہ اس تیر کا ایک حصہ علی اصغر کے اس کان سے اس کان کے پار ہو گیا، ایک حصہ علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا، اور ایک حصہ اس پسلی سے گیا، اس پسلی سے نکل گیا۔ حسین کی آغوش میں علی اصغر ہے، ہچکیاں لے رہے ہیں علی اصغر۔ عزادارو، حسین اس سے پہلے جس شہید کے قریب پہنچے ہیں اور اس میں رونق حیات باقی رہی، تو اس نے جب بھی ہچکی آخری ہچکی لی ہے تو حسین نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، لیکن یہ آپ کا علی اصغر ہے، جیسے ہی اصغر نے ہچکیاں لینا شروع کی اور حسین نے منہ پھیرنا شروع کیا، اصغر نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، حسین کے چہرے کو پکڑ لیا، کہتے ہیں بابا ارے چہرہ نہ پھیرنا، میرا سلام آخر لیجیے۔ اجرکم علی الحسین۔ عزادارو، علی اصغر کے گلے میں تیر سے شعبہ ہے، امام حسین اصغر کو سینے سے لگائے ہوئے اور کہتے ہیں میرے لال اگر اس حالت میں تجھے خیمے لے گیا تو تیری ماں مر جائے گی، میرے لال تیری بہن مر جائے گی، اے میرے لال مجھے اجازت دے کہ میں تیرے گلے سے یہ تیر نکال لوں۔ عزادارو، اصغر نے زبان بے زبانی میں کہا بابا تیر نکال لیجئے۔ امام حسین عزادارو زمین پر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد علی اصغر کو زمین پہ لٹایا، لٹانے کے بعد علی اصغر سے گلے سے تیر کو نکالنا چاہا، لیکن جیسے ہی تیر کو نکالنا چاہا 6 مہینے کا بچہ تڑپنے لگا۔ عزادارو، حسین کہتے علی اصغر ارے تیرا بابا بڑا ضعیف ہے، تیرا بابا بڑا غریب ہے، اے میرے لال مت تڑا، دیکھ تیرا بابا بھی اکبر کے سینے سے برچھی نکال کے آیا ہے، اے میرے لال مت تڑا ورنہ تیرا باپ تیر نہ نکال پائے گا۔ عزادارو، ایک مرتبہ علی اصغر نے ایک حرکت کرنا بند کی، امام حسین نے تیر کو نکالا، تیر نکالنے کے بعد اصغر کے زخموں پہ اپنی رضا کا سایہ کیا، آغوش میں علی اصغر کو اٹھایا، خیموں کی طرف آئے۔ عزادارو، اتنا وزنی لاشا تھا کہ حسین کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے، خیموں کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، پاؤں ڈگمگا رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے، سارے مصائب چھوڑ کر کر رہا ہوں، حسین اصغر کو لیے ہوئے خیموں کے پیچھے آئے، آنے کے بعد تاریخ کہتی ہے اب میں حسین کی غربت بیان کرنا چاہتا ہوں، شاید کائنات میں اتنا مظلوم باپ کوئی نہ ہوگا۔ عزادارو، یہ فقرہ رونے کے لیے نہیں مر جانے کے لیے کافی ہے۔ عزادارو، کربلا میں حسین اتنا غریب تھا کہ ہاتھ میں اصغر کا لاشا ایک ہاتھ سے قبر بنا رہا ہے اور آواز دیتا میرے بھائی ابا آؤ حسین کی غربت دیکھو۔ بس عزادارو، اس روایت کے لیے مجھے حکم ہوا ہے، یہ روایت اگر آپ نے سن لی انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے۔ عزادارو، آپ مثال میں مجبور ہوئے مثال دینے کے لیے، زمانہ ابھی گزرا ہے، آپ نے تربوز کھائے ہوں گے۔ تربوز اگر آپ ایک حصے کو کاٹ دیں تربوز کے، اور کاٹنے کے بعد اس کٹے ہوئے تربوز کے اندر بار بار آپ چھری اس میں داخل کریں، بار بار دھاردار چھری اس تربوز میں جہاں سے کٹا ہوا حصہ ہے وہاں داخل کریں، تو 10-20 مرتبہ کے بعد اس میں ایک بڑا ہول پیدا ہو جائے گا۔ عزادارو، اگر میری بات پہنچ گئی ہو تو میں آگے کا جملہ عرض کروں۔ علی اصغر کا سن 6 برس کا ہے، اتنا سا سر ہے علی اصغر کا، اور اس علی اصغر کے ننھے سے سر کو نیزے پہ کربلا سے لے کے شام تک عزادارو 23
برداشت کیا ہوگا۔ عزادارو، رباب کیسے اصغر کا یہ منظر دیکھا ہوگا۔ امام حسین اصغر کو دفن کر چکے، سارے شہداء کے سروں کو جمع کیا گیا۔ اس روایت کے بعد علی اصغر، جناب علی اصغر کا گہوارہ آئے گا اور آپ زیارت کریں گے۔ کربلا میں سب شہید ہوئے، لیکن جتنی مرتبہ علی اصغر شہید ہوئے کوئی شہید نہیں ہوا۔ علی اصغر کو کئی مرتبہ شہید کیا گیا۔ حسین نے پہلی شہادت کے بعد اصغر کو دفن کر دیا۔ جب شہداء کے سر جمع ہوئے، ایک ایک سر کو گنا گیا تو سر 71 تھے۔ عمر صاحب نے کہا کہ حسین نے قربانی 72 دی ہے، سر 71 کیوں ہیں؟ کہا ایک شہید کو حسین نے خیموں کے پیچھے دفن کر دیا ہے، ہم علی اصغر کا سر نہ لے سکے۔ عزادارو، عمر صاحب نے کہا بے وقوفو، جس سر پہ سب سے زیادہ انعام ملنے والا ہے اسی سر کو چھوڑ آئے۔ خدا، رباب نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا؟ عمر صاحب نے حکم دیا، 40 سوار گھوڑے پر سوار ہوئے، ہاتھ میں طویل نیزہ لیے ہوئے، زمین کربلا کو چھننی کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ عزادارو، جیسے یہ خیام حسینی کے پیچھے آئے، تاریخ کہتی ہے جیسے یہ منظر حسین کی 4 برس کی سکینہ نے دیکھا، اپنے خیمے سے باہر نکل آئی اور گھوڑوں کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے خدا را میرے اصغر کو چھوڑ دو، خدا را میرے بھیا کو چھوڑ دو۔ عزادارو، زمین کربلا کو چھننی کرتے ہوئے سپاہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب نیزہ زمین پہ مارا اور اب جب نیزے کو شمر ملعون نے اٹھایا، تاریخ کہتی ہے نیزے کے ساتھ علی اصغر کا لاشا علی اصغر نکل آیا۔ عزادارو، شمر ملعون نے 4 برس کی بچی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ تم اس کی کیا لگتی ہو؟ سکینہ رو کر کہتی ہے یہ میرا بھیا ہے، میں اس کی بہن لگتی ہوں۔ عزادارو، ایک مرتبہ شمر ملعون کہتا ہے اے سکینہ، تم حسین کی بیٹی ہو؟ کہا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کہا یہ بتاؤ کہ اصغر کی ماں کہاں ہے؟ اصغر کی ماں کہاں ہے؟ سکینہ نے سوچا کہ یہ میرے بھیا کا لاشا میری ماں کو دینے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے میری ماں خیمے میں بے ہوش پڑی ہوئی ہے، میری ماں غش کے عالم میں پڑی ہوئی ہے۔ عزادارو، شمر ملعون اس نیزے میں لاشے کو الجھائے ہوئے رباب کے خیمے کے سامنے آیا اور آنے کے بعد گھوڑے سے نیچے اترا، اصغر کو زمین پر لٹایا، پہلو سے علی اصغر کو قتل کرنے کے لیے پہلو سے خنجر نکالنے